नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज के दिन को मैं बजा तौर पर अपने सियासी तजर्बे की बिना पर और मुस्तकबिल को भांप लेने वाली हिस्स की बुनियाद पर गैर मुफहिम अल्फाज में कहता हूं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए सियाह दिनों में से एक और सियाह दिन का इजाफा है। आज के दिन स्विट्जरलैंड में दस्तखत होने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस। उसका चेयरमैन कौन है? खुद साख्ता ट्रंप। आइए यही रुक कर मैं जरा ये बता दूं कि पाकिस्तान पर ट्रंप मेहरबान क्यों है। वो ट्रंप जो कहता था मैं इक्तदार में आते ही इमरान खान मेरा दोस्त है, मेरा पसंदीदा है, मैं उसे रिहा करवाऊंगा, और फिर आपने देखा कि ट्रंप के आसपास के मुअस्सर लोगों ने बयानात भी देने शुरू कर दिए। फिर पार्लिमानी ग्रुप्स ने इमरान खान के बारे में उनके हक में बयानात देने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक की पामालियों का जिक्र शुरू कर दिया। और हमारे पाकिस्तानी वोटर्स जो वहां मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तानी वोटर्स नहीं बल्कि मुझे कहने दीजिए, इसमें कोई मुबालगा नहीं, कि मुसलमान वोटर्स जिसमें सारे आलम इस्लाम के लोग हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मोहब्बत करते हैं और वाकईतन समझते हैं कि एक जेन्युइन शख्स है इमरान खान। इमरान खान को समझते हैं कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है बल्कि उम्मत मुसलमान का एक शाहकार लीडर है। लिहाजा उन सब ने वादा लिया था डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि मैं आते ही इमरान खान के साथ होने वाले मुजालम का खात्मा कराऊंगा। थर थर कांप रहे थे ये लोग, इधर रंग उड़े हुए थे इनके, ये हवारियों के, पटवारियों के, ये नून लिग्गियों के, ये जरदारियों के रंग उड़े हुए थे। और वो जो इन्हें लेकर आए हैं वो ताकतवर हल्के, उनके भी रंग उड़े हुए थे, तलुओं में से पानी बह रहा था। और ट्रंप के हल्फ लेने से पहले इन्होंने ऑफर भी कर दी थी इमरान खान को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने की। वो क्या हुआ, रिहा क्यों ना हुए, वो एक अलग चैप्टर है। फिर क्या हुआ, वो ट्रंप फिर क्यों गया? वो इसलिए कि इसके साथ ही साथ उसके जहन में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था ट्रंप के जहन में। उस पे अमल करने के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत थी। यहाँ अमरीकी सफारतखाना, ये सफारतखाने नहीं होते, ये जासूसी के अड्डे होते हैं। नाज़रीन इकराम, इन्होंने बताया कि इस वक्त फौजी क़यादत और ये सो कॉल्ड हुकूमत ये खौफजदा है इमरान खान की रिहाई से। ये वो सुनहरी वक्त है कि इनसे आप जो जी चाहे करवा लें। ये इमरान खान के खौफ से, उसके हवाले से उभरने वाले अपने मंजर से ये खौफजदा है जो इन्हें नजर आ रहा है जागती आंखों। इनसे करवा लें जो करवाना है। लिहाजा ये सियासत में तो वैसे भी ये मुफादात की जमीन है। इसमें कोई किसी का चाचे मामे का कोई बेटा, कोई लैला मजनू वाला इश्क नहीं होता। ये मुफादात के वो सारे पलड़े हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गई और उसने इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। जो ही उसने बुलाकर चाय का एक कप पिलाने का, जनाब साढ़े को जो चांदे हो करवा लो, जो चांदे हो करवा लो से मुराद नाज़रीन इकराम जो कुछ भी आपके जहन में आता है वो ले आइए। मैं उम्र के इस हिस्से में जो कुछ भी कह रहा हूं वो पूरी सोच समझ और इंतहाई ठंडे मिजाज के साथ कह रहा हूं। अपने तवील तर तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, बचेंगे कैसे, जाएंगे कहां, भागेंगे कहां, औलादों को कहां ले जाएंगे। अब तो लाए जाएंगे और सारी जिंदगी जेलों में कटेगी। किसी के गले में रस्सा होगा और किसी की जुबान बाहर लटकी होगी, किसी की आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। नाज़रीन इकराम, किसी के टोहने बंदे होंगे। ये सारा मंजर ये सब देख रहे हैं जागती आंखों, और उस मंजर से फरार हासिल करने के लिए ये अमेरिका तो क्या है, कोई इस्तेमाल भी कर ले। लिहाजा याद रखिए कि इनकी इस कमजोरी और खौफ का पूरा फायदा उठाया है ट्रंप ने। अब ट्रंप चाहता क्या है, एक बात याद रखिए नाज़रीन इकराम, ये जो एरिया है, खासकर आप ये समझ लीजिए कि सारा मिडल ईस्ट और ये बर्रे सगीर, खलीज फारस के आसपास की रियासतें, इनकी खारजा पॉलिसी में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। ये ठेके पे दे दी गई हुई है यहूदी सरमाए के इवज। और ये तो आप सुन भी चुके हैं कि जब ईरान पर हमला किया था और वहां से उन हलकों ने इजहार कर दिया था, सच बोल दिया था कि जनाब इस इलाके के बारे में जो खारजा पॉलिसी है अमेरिका का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। और जो
اسرائیل چاہے گا وہی ہوگا. اب اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ ناظرین اکرام بہت لمبا سبجیکٹ ہے, بہت لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن میں ڈاٹس دیتا ہوں. ایران اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. باقی تو یہ چیزیں کوئی نہیں, یہ قطر, کوئی دوسرے تیسرے, تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کویت, یہ بحرین, یہ یو اے ای, یہ ایران. اور میں کہہ چکا ہوں, یاد رکھیے گا مجھے, مستقبل کا مورخ, تجزیہ نگار, تبصرہ نگار کسی سنگ میل پہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا جو ہونے والا ہے. ایک تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ چائنا آپ کا دوست نہیں ہے. چائنا بلوچستان کو آپ سے جدا کرنے میں وہ رول ادا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے وہاں مفادات وابستہ ہیں, عسکری بھی اور مالیاتی بھی. اور بلوچستان پر نظر ہے اس کے حریف امریکہ کی, جو ڈیمنشنگ اور موت کی طرف رواں دواں فنامنا ہے سپریمیسی کے حوالے سے, اور ایک نیا سپرمین ابھر رہا ہے پورے کرۂ ارض پہ, وہ ہے چین. لہذا یہ بھی آپ کو میں کہہ چکا ہوں. دوسری بات میں یہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. آپ کہہ لیجئے, حالانکہ آپ جائیں, یہ دبئی چلے جائیں, ابو دھابی چلے جائیں, کسی ایئرپورٹ پہ ان کے جا کر اتر جائیں, آپ مسلمان ہیں نا, آپ سے وہ سلوک کیا جائے گا جو کبھی برہمن شودروں سے کیا کرتے تھے آج سے 200-250 سال پہلے. اس سے بھی برا سلوک آپ سے کہا. کہاں امت مسلمہ, لیکن باہر سے جب یہ دیکھتے ہیں ہمیں تو انہیں امت مسلمہ نظر آتی. امت مسلمہ میں ان کے نزدیک واحد ملک ہے پاکستان, جو ایٹمی اثاثوں کا مالک ہے, اور ہمارے ایٹمی اثاثے بھی بہت اعلیٰ ہے. سلام عبد القدیر خان, سلام ذوالفقار علی بھٹو, سلام غلام اسحاق خان, اور سلام تمہیں بھی جس نے مجھے سزائے موت دی. لیکن ایٹم بم کو تکمیل تک پہنچانے میں اس نے پورا زور لگایا, اور حالات و واقعات کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح آج پاکستان کو استعمال کر رہا ہے امریکہ. امریکہ کی مجبوری تھی کہ روس آ گیا تھا افغانستان پر, اس نے قبضہ کر لیا تھا, اور پاکستان نے وہ جنگ لے لی تھی. پاکستان بہت پیارا تھا اس وقت امریکہ کو, لہذا جنرل ضیاء الحق کو کہا بھی گیا کہ یہ بند کر دے, لیکن جنرل ضیاء الحق نے ایٹمی سلسلہ جاری رکھا, اس پر کام جاری رکھا. اسے بھی سلام. یہ ایٹمی اثاثے کھلتے ہیں, انہیں کام شروع کر دیا ہوا ہے. دیکھیں بلوچستان میں کام شروع ہو چکا. مجھے کہنے دیجیے, میرے لیے صدمے کا باعث ہے کہ اب کوئی بلوچ پاکستانی نہیں رہا. اب پاکستان کو اگر عمران خان نہ ہو تو آپ یقین جانی کہ ابھی پاکستان کے بارے میں وہی خیالات ہوتے نوجوانوں کے, بزرگوں کے, خواتین کے اور بچوں کے, جو بلوچ خواتین, بزرگ اور بچوں کے خیالات ہیں. جس طرح وہ پاکستان سے انگارے برستے ہیں ان کی زبان سے جب پاکستان کا نام آتا ہے. اگر عمران خان نہ ہوتا اس وقت امید, تو کے پی کی بھی یہی صورتحال ہوتی. پنجاب کے اندر کیا ہے, ریاست پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. انتخابات, وہ کہتے ہیں انتخاب لڑنے یہاں فضول ہے, جو انتخاب لڑے وہ تو پاگل کا بچہ ہے. یہ تو وہی ہوگا جو فوج کرے گی وہ کر دے گی. آپ کیا کر سکتے ہیں, پہلے کیا کر لیا ہے. سو اداروں پر سے, نظام پر سے لوگوں کا اٹھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جیسے کوئی وابستگی ہوتی ہے قوم کو, وہ ختم ہو چکی ہے یا بہت کمزور ہو چکی ہے. مفادات جن کے ہیں ان کے لیے پاکستان ہے. وہ لوگ جنہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کے دیکھیں نا, اگر ان چور چکوں کو لا کر یہ حکمران بنا سکتے ہیں یہ موجودہ ہماری فوجی قیادت, تو پھر تو کسی بھی ڈاکو, چور, لچے, لفنگے کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ ان کے کسی کام آ سکتا ہے تو وہ کل کو وزیر اعظم بن سکتا ہے, صدر بن سکتا ہے. چور ڈاکو, کھلا ڈاکو ہونے کے باوجود وہ کسی بھی وزارت پر متمکن ہو سکتا ہے. لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے سسٹم پر سے, پاکستان پر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری کامیابی حاصل کر لی ہوئی ہے پاکستان کو توڑنے کی. اب پاکستان جس مقام پر پہنچا ہوا ہے, اب ایک راستہ ان کے لیے ہے کہ یہی سلسلہ اور بڑھے, اسی طرح افراتفری ہو اس ملک میں. معاشی طور پر انہوں نے تباہ کر دیا, اور معاشی طور پہ جو تباہ کیا ہے, دنستن کیا ہے, یہ میں بتا دوں. ریاست پر سے جو اعتماد اٹھایا ہے, باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت اٹھایا ہے. ٹیکسز کون لگاتا ہے آ کر یہاں؟ کون آ کر حکم جاری کرتا ہے کہ یہ ادارہ بیچ دو, پرائیویٹائز کر دو, یہ پی آئی اے بیچ دو, یہ فلاں فروخت کر دو؟ یہ کون؟ یہ آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف کوئی مالیاتی ادارہ نہیں ناظرین کرام, میں کہہ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ جو ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں, مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے, ان پر قبضہ کیسے کرنا ہے, ان کے وسائل پہ کیسے قبضہ ہم کریں گے جس سے استفادہ کرے. تو یہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں یہاں تک لے آئی ہے کہ کسی ایک شخص کا بھی پاکستان کے
اندر پاکستان پر، ریاست پر، اداروں پر، اس کے سسٹم پر کوئی اعتبار نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. باقی کیا رہ گیا ہے کہ زبردستی تو وہ ایٹم ہم لے نہیں سکتے، چونکہ بڑے غیرت مند لوگ موجود ہیں جو محافظ ہیں ہمارے ایٹمی اثاثوں کے. وہ تلے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے اگر کسی نے ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو ہم نابود کر دیں گے، برباد کر دیں گے انہیں. یہ اگر مجھے پتا ہے تو انہیں بھی پتا ہے. لہٰذا ایران کے بعد خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہو گئے، ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. یہ ہو گیا جناب. آئیے اب بورڈ آف پیس. یہ بورڈ آف پیس کیا ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن پہلے موجود ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن میں بھی اب امریکن پالیسیز جو ہے ان پر تنقید ہو رہی ہے، اسے برا سمجھا جا رہا ہے، اسے زہر قاتل کے برابر سمجھا جا رہا ہے، اسے عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے ٹرمپ کی سوچ اور اس کی پالیسیوں کو. لہذا اس نے اپنا ایک بورڈ تشکیل دے دیا ہے جی، 1 ارب US ڈالر دیں اور ساتھ آ کر اس کا ممبر بنے. اب پاکستان اس کا ممبر بننے جا رہا ہے. ظاہر کیا ہے؟ کیا آپ کا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی غزہ میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے ہے؟ آپ دیکھیں صرف 11 صفحات ہے، گوگل کر لیجئے. 11 صفحاتی ان کا جو ایجنڈا ہے، اعلامیہ ہے، اس میں کہیں بھی براہ راست غزہ کا نام نہیں، فلسطینیوں کا نام نہیں، مسئلہ فلسطین کا کہیں ذکر نہیں. اور یہ اعلان کیا کر کے گئے ہیں؟ وہ بھی ذرا وزارت خارجہ جو یہ کہیں گے وہی وزارت خارجہ کا نوٹ جاری کرے گی نا کہ جناب گئے ہیں ہمارے. وہ ایک تو عالمی معاشی فورم ہے، کوئی عالمی معاشی فورم نہیں ہے. وہاں جا کر بھی وہی بکواس کہ پاکستان اڑے گا. پاکستان آپ کے ہاتھوں اسی طرح اڑے گا جیسے ملنگ کے جسم کے کسی حصے سے سوا اڑتی ہے، اس طرح اڑا کے آپ رکھیں گے اسے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی پائیدار امن قائم. بھائی پائیدار امن کیسے قائم کرو گے؟ ذرا سوچئے ناظرین کرام. یہ میں ان سے نہیں مخاطب، آپ سے مخاطب ہوں. وہاں مسئلہ ہے، امید ہے فلسطینیوں کی حماس. اب حماس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ امن کی راہ سے مسئلہ حل ہوتا انہیں صدیوں تک دکھائی نہیں دیتا، چونکہ اسرائیل نے طے کر لیا ہوا کہ یہ کیا، ہم نے تو یہاں بھی قبضے کرنے ہیں. یہ ساری جو ریاستیں ہیں انہیں اپنے ماتحت لینا ہے. شروع ہو گیا ہے. آپ جائیں دیکھیں، آپ کا متحدہ عرب امارات، وہاں دیکھیں وہاں کے مالدار لوگ اسرائیلی مالداروں کے ساتھ مل کر وہ کاروبار کر رہے ہیں، کمپنیز، فرمز. اس طرح آپ کر لینے. یہ ناجائز طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں خاندانی وہ ریاستیں قائم کر کے شیوخ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں آج کے دور میں 21ویں صدی میں، یہ سارے کے سارے اسرائیلی ہیں. پاکستان کی چونکہ مجبوری ہے کہ کہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہ کہہ دے چلو انصاف کرو، بند کرو جو کر رہے ہو عمران خان نال، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بھاگنا پڑے گا. بھاگیں گے کہاں؟ کہا جی ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اس خدمت کو بجا لانے کے لیے آج یہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کر رہے ہیں، یعنی یہ غزہ میں امن قائم کرے گی. اچھا چلے ہم کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ بدامنی پھیلاتے ہیں حماس، چلے ان کا کہنا مان لیجئے. حالانکہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں، ناجائز قابض ہے اسرائیل اس پورے خطے پہ، برباد کر کے رکھ دیا ہے اس نے فلسطینی مسلمانوں کو. ابھی تک وہ باز نہیں آ رہا. کوئی رات ایسی نہیں جاتی جب بمباری نہیں وہ کرتا رہائشی علاقوں پہ جان بوجھ کر، تاکہ خوف زدہ ہو جائے لوگ، اپنے بچے لے کر اپنی جانیں بچا کر نکل جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں. میں تو آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا. ابھی بھی صورتحال وہ ہے، اگر بدلی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اتنے غزہ پر رہنے والے فلسطینی مسلمان وہ 10,000 ایک ملک میں جا رہے ہیں، 40,000 ایک میں جا رہے ہیں، 20,000 ایک میں جا رہے ہیں، اور بس یہ بکھر گئے. یہ چاہتا ہے اسرائیل، اور ہم اسرائیل کی اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہاں جا رہے ہیں. فوج بھی ہم بالکل بھیجنے کے لیے تیار. یہ دستخط ہوں گے اور گئی فوج کیا کرے گی؟ حماس ہتھیار پھینکے گی نہیں. یہ حماس کے بالمقابل آ کر ان پر گولی چلائیں گے، جیسے جارڈن میں فلسطینیوں کو مارا تھا جنرل ضیاء الحق نے جب بریگیڈیئر تھا. وہ بریگیڈ ہمارا گیا ہوا تھا، وہ ابھی تک یادیں ہمیں ہماری یادداشت میں محفوظ ہیں. اور جب یہ کچھ کرتے ہیں تو پھر انہیں انعام بھی ملتا ہے. جنرل ضیاء الحق کو کیوں ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں وہ اس لیے کیا تھا کہ جارڈینین شاہ نے سفارش کی تھی. کیا ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، تابعدار جی ہے، جو وہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ساری صورتحال. ناظرین اکرام اس پہ ذرا غور رکھیے. اب یہ کہتے ہیں جی پائیدار امن قائم کریں گے. پائیدار امن کون بدامنی کون پھیلا رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب آپ ان کے خلاف لڑیں گے. پھر باقی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم وہ جو عالمی امداد آتی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ امداد جو ہے وہ غزہ کے ضرورت مند لوگوں تک پہنچے. ذرا غور کر لیجیے ناظرین اکرام. باقی آلموسٹ ساری دنیا نے مذاق اڑایا ہے ٹرمپ کا، اور ٹرمپ کو ایک پاگل انسان قرار دے دیا ہے. بائیکاٹ کیا ہے اس کے اس بورڈ آف پیس کا. اس پر دستخط کون کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان، اسرائیل، مصر، متحدہ عرب امارات اور مراکو یعنی مراکش.
یاد رکھیے ناظرین اکرام، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایجنڈا یہ اس کی تکمیل کے لیے ہے سب کچھ، اور اس کے بعد ایران کو راستے کی دیوار سمجھ کر ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ گواہ رہیے گا، وقت آنے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی گواہ رہیے گا کہ شاید یہ اپنی عاقبت اور آخرت اس طرح خراب نہ کرتے جن کے ہاتھ اس وقت بدقسمتی سے ملک کی باغ ڈور ہے، زبردستی وہ قابض ہو چکے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، یہ کبھی بھی ذلت کی ان اتھاہ گہرائیوں، اور اگر اوپر کی طرف ہے تو ذلت کی اس بلندیوں کو نہ چھوتے اگر انہیں عمران خان کا خوف نہ ہوتا۔ یہ میں کوئی اہم تان آ کر عمران خان پہ نہیں توڑ رہا، آپ کے ملک کی سیاست صرف ایک شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، دیکھو کتنا طاقتور ہے، دعائیں کرو جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس کے لیے کہ اللہ نے اس عہد میں ایک ایسی امید آپ کے سامنے رکھ دی ہے جس کا نام ہے عمران خان، جو سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق اور سچ بات کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سوچئے، غور کیجئے، میں نے آج جو کچھ بھی اپنے ولاگ میں کہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ، کسی سنگ میل پہ، کسی لمحے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر اس میں سے جو میں نے آج کہا ہے کوئی بات غلط نکلے تو، اور اگر یہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے، تو پھر بہت خطرناک صورتحال ہے۔ خطرناک صورتحال کے لیے تیار رہیے، جتنی جلدی ہو سکے ان سے نجات پائیں، اپنی قومی آزادی کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، اپنی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے۔ ناظرین کرام، گلا ہار چلا ہے، گلا تھک چکا ہے، آوازیں دیتے ہوئے، بتاتے ہوئے آپ کو، آ جائیے حرکت میں، اٹھیے، اس خواب غفلت سے بیداری کی طرف آئیے ناظرین کرام، نہیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ پاکستان جا رہا ہے، قصہ پری نہ بن رہا ہے۔ 2030 سے پہلے عالمی نقشے سے اسے محو کرنے کا ایجنڈا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس میں اس وقت تک، اس لمحہ موجود تک، آج جبکہ دستخط ہونے جا رہے ہیں وہاں، یہ اڑان پاکستان والوں کے، استغفر اللہ، ایسی جہالت ہم پہ تھوپی گئی ہے۔ کیا گناہ سرزد ہوئے تھے ہمارے اخلاق سے، اور کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے ہم سے، جس کی یہ سزا ہے یہ لوگ جو اس وقت ہم پر حکمران ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔